जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहेंगे FM 100 का कराची स्टेशन, और मैं आपका मेज़बान सलीम गिलानी। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप तारीख़ करबला FM 100 के कराची स्टेशन से। आज सन 1445 हिजरी का तीसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश हो रहा है। यजीद की पैदाइश का अहवाल मेरा अभी मौजू है, और साथ ही मैं यजीद के किरदार और उसकी मासियत पर भी इंशाअल्लाह आप लोगों से बात करूँगा। किस तरह जवानी खाक हुई, लैला का कलेजा कह देगा, बहते हुए आंसू कह देंगे, कह देगा। अहमद की नवासी का आलम उठता हुआ पर्दा कह देगा, किस तरह छिनी सर से चादर जलता हुआ खैमा। यजीद सामने गिरामी 25 हिजरी में पैदा हुआ, और इसकी माँ का नाम मैसून बिनते नजदल कलबी है। यजीद ने खलीफा वक्त के महलात में बड़े नाज़ो नम में परवरिश पाई, ऐशो इशरत और आराम परस्ती के माहौल में जवान हुआ, और कहते हैं कि बचपन ही से ये बड़ा मोटा भद्दे नकुश का था। जवानी में शहवत परस्ती, बदखलकी, शराब व शबाब का दिलदादा हो गया, और इसी वजह से अपनी इबादत से भी दूर हो गया, अपनी नमाजों से लापरवाह हो गया, और रफ्ता रफ्ता दीन और ईमान में भी कमजोरियां पैदा होने लगी, जिनकी सबब इसे सहाबा इकराम, आले रसूल और सालिहीन का वो अदब और एहतराम नहीं रहा, और ना उनकी अजमत, हुर्मत और इज़्ज़त का वो पास था कि जो उस ज़माने की उम्मत की वाज़ेह अक्सरियत में मौजूद था, ख़ासकर औलाद सहाबा में सबसे ज़्यादा था। रजब सन 60 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद यजीद तख्तनशीं हुआ, और उस वक्त उसकी उम्र 35 साल बताई जाती है, और चूँकि उससे पहले उसे कहीं पर भी कोई भी तजुर्बा नहीं था, ना वो कोई गवर्नर रहा था, ना किसी इंतज़ामी हुकूमती ओहदे पर मामूर हुआ था, और बहुत बड़ी एक बनी बनाई सल्तनत थी कि जो यजीद को विरासत में मिल गई थी। उसका जो ज़्यादातर रुझान था वो सैर व शिकार में था, शराब व शबाब में था, मौसीकी हद दर्जा उससे पसंद थी, आराम तलब था, आराम परस्त था, और इसी तरह की दीगर शहवात का दिलदादा था, जिस तरह बाप कमाई वाले लोग होते हैं। तो चूँकि अपने वालिद की एक बनी बनाई सल्तनत में उसने आँख खोली थी, तो खादमों की एक फ़ौज भी इसके इर्द गिर्द थी, और जो मफाद परस्त दोस्त हैं उनका एक टोला हमा वक्त उसके साथ रहा करता था। तो जब वो खुद से खलीफा बन गया, तो अब उसे किसी का कोई खौफ और कोई डर नहीं था, ना उसे कोई रोक टोक थी। हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी ज़िंदगी जहाद में गुजारी, और सल्तनत इस्लामिया को वसअत देने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे, लेकिन यजीद ने अपने वालिद के बरअक्स ये जहाद के झंझट और इस तरह के मामलात से ख़ुद को दूर रखने की कोशिश की, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि सल्तनत इस्लामिया ने वो वसअत कि जो इससे कबल खुलफाए राशिदीन और अमीर मुआविया के दौर में हासिल हुई थी, वो जाती रही, और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें सुकड़ना शुरू हो गई। हकीकत यह है कि यजीद की कतन कभी कोई नीयत जहाद की थी नहीं। ज़बरदस्ती बाप के दबाव की वजह से गाज़ियाना रोम में एक बार वो ज़रूर शामिल हुआ था, वरना उसे जहाद से कोई सरोकार नहीं था। यजीद ने जैसे ही तख्त हुकूमत पर कदम रखा, उसने अपनी पहली तकरीर में बहरी और सरमाई जहाद की मअतली का ऐलान कर दिया। अच्छा, एक बड़े उस ज़माने में मुसलमानों के बड़े अहम जजीरे थे, रोडस और जजीरा
ارواد جو کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں فتح ہوئے تھے، اور سن 53 ہجری میں روڈس فتح ہوا اور وہاں مسلمانوں کی چھاونی قائم کر دی گئی تھی۔ اچھا، اس چھاونی کی وجہ سے بحر روم میں جو عیسائی فوجوں کی نقل و حرکت تھی وہ خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ مسلمان اس جگہ کی مانیٹرنگ کیا کرتے تھے، اور اگر وہاں سے کوئی حملہ آور آتا تو اسے وہ مار بھگاتے۔ تو امیر معاویہ کو ان مجاہدین کا بڑا خیال تھا، وہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ اگر یہ مجاہدین اور یہ میرے سپاہی ہیں تو میں اتنی بڑی سلطنت کا نظام سنبھال سکتا ہوں، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو میری یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ ان سپاہیوں کی مدد کرتے، لیکن جب ان کا نالائق بیٹا تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ان مجاہدین کو اس اہم جگہ سے، اس اہم جزیرے سے منتقلی کے احکامات جاری کر دیے۔ اچھا، انہوں نے کچھ اس میں ہیل وجت کی، کچھ نے اس کو ماننے سے انکار کیا، تو اس نے پھر یہاں سے رسد اور کمک بھیجنا بند کر دی۔ اب یہ ایک ایسا ڈر تھا کہ شاہی حکم کے مطابق جزیرہ روڈس کو خالی کرنے، اپنی زمینیں، جائیداد اور کھیت باغات جو کچھ تھے سب کو خیر بات کہنے کے علاوہ کوئی راستہ ان مجاہدین کے لیے بچا نہیں تھا، اور وہ بڑے بڑے دل کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور وہ جگہ خالی کر دی۔ تو وہ جو ایک مسلمانوں کا فاتح علاقہ تھا وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور نصارہ وہاں پر قابض ہو گئے۔ اگر یہ تمام واقعات آپ کو پڑھنے ہیں تو بدایہ و نہایہ از ابن کثیر بس سلسلہ واقعات و حوادث 53 ہجری میں یہ آپ کو مل جائیں گے۔ بدایہ و نہایہ کے کافی جلد ہیں، لیکن جب آپ واقعات 53 ہجری پڑھیں گے تو یہ تمام، بلکہ آپ ایسا کریں گے 50 ہجری کے بعد سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، 50، 51، 52، 53، تو یہ سب کچھ آپ کو ایک ہی جلد میں مل جائے گا، غالباً 6ٹھی جلد ہے۔ تو آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا سلطنت اسلامیہ میں اس وقت، مسلمانوں نے کس طرح سے اپنی ایک عظیم سلطنت بنائی، اور ایک بدبخت کے آنے کے بعد اس سلطنت کا کیا نقصان ہوا۔ پھر 54 ہجری میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے قریب جزیرہ ارواد کو بھی فتح کیا تھا، اور وہاں بھی مسلمان 7 سال تک قابض رہے، مگر یزید کو وہاں بھی مسلمانوں کا قبضہ ایک آنکھ نہ بھایا، اور اپنے دور حکومت کے پہلے ہی سال میں مسلمانوں کو وہاں سے واپسی کا اس نے حکم دے دیا۔ تاریخ طبری بسلسلہ واقعات 54 ہجری۔ اگر آپ کو بدایہ و نہایہ نہ ملے تو تاریخ طبری آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی 54 اور 52 اور 53 کے جو واقعات ہیں اس کا ایک الگ سے باب ہے۔ تو سمجھ ظاہر سی بات ہے کہ جب یزید نے بحری جنگیں بند کر دیں تو ان دونوں جزیروں پر مسلمان کا قبضہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یزید نے انہوں نے حکومت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا خطاب کیا عوام الناس سے، وہ اس کی جو منفی خصوصیات ہیں اس کو اجاگر کرتا ہے کہ جب ہم اس خطبے کو دھیان سے پڑھتے ہیں، اور اس کا یہ خطبہ ثابت بھی کرتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مال و زر کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے نااہل حکمران حکومت میں آ جاتے ہیں، کس طرح سے وہ نااہل حکمراں ایک اچھی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، اور اس کے پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ قوم و ملت بری طریقے سے انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ رک جاتے ہیں، معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور ہر طرف ایک افراتفری مچ جاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک نااہل حاکم کے آنے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے کوئی اچھی روایت جاری کرنا ایک اچھی سنت ہے، صدقہ جاریہ ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی برائی عام کی جائے یا اس کو ایجاد کیا جائے تو اس برائی کا سہرا بھی اس موجد کے سر جاتا ہے کہ جس نے وہ برائی کو ایجاد کیا ہو۔ تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ختم کرنا یہ ایجاد ہے یزید کی، اور اس کا جو سزا ہے وہ قیامت تک اس کو ملتی رہے گی۔ اور اسی طریقے سے مملکت میں برائیوں کو جنم دینا، بدکماش اور ہم خیال لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کرنا،
اور مملکت کا ستیہ ناش کرنا، یہ جو برائیاں ہیں اس کا سہرا یزید کے سر جاتا ہے. یعنی کہ اس کی سلطنت کے بعد سے اگر کسی بھی دور حکومت میں کوئی بدنیت حکمراں، کوئی حاکم ایسا آیا کہ جس کی وجہ سے مملکت اسلامیہ یا کسی بھی مملکت میں انتشار پھیلا، لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی، مملکت کے معاملات جو ہے وہ داؤ پر لگ گئے، دشمنوں کو ملک کو نیست و نابود کرنے کے مواقع مل گئے، تو ایسا کوئی برا صلہ یا برا صدقہ جاریہ اگر ہوا تو اس کا سہرا یزید کے سر ہے. یعنی کہ برا صدقہ جاریہ یزید کے لیے ہے یا اس شخص کے لیے جو اس طرح کی برائی کو عام کرتا ہے، اسے ایجاد کرتا ہے. تو حکومتی سطح پر کھلے عام اگر ایک برائی ایجاد ہوئی تو اس کا موجد یزید ہی مانا جائے گا. اب میں آپ کی خدمت میں وہ یزید کا خطاب کہ جو اس نے تخت سنبھالنے کے بعد عوام الناس کو دیا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو کہ بدایع و نہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143 پر درج ہے. اس خطاب کو سن کر ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس ذہن کا اور کس نہج کا انسان تھا. یزید نے تخت سنبھالنے کے بعد عوام الناس کو خطبہ دیا اور اس نے کہا کہ میرے والد تم کو بحری جہاد کی مہم پر بھیجا کرتے تھے، مگر میں کسی طرح کی بھی جہادی مہم کا روادار نہیں ہوں، میں قائل نہیں ہوں. بے شک میرے والد تم کو روم میں موسم سرما کے سخت ترین موسم میں جہاد پر بھیجا کرتے تھے، میں کسی کو بھی سردیوں میں روم کی سرزمین پر جہاد کے لیے نہیں بھیجوں گا. بے شک میرے والد تمہارا معاوضہ سال میں 3 قسطوں میں دیا کرتے تھے، میں تمہیں اکٹھا دے دوں گا، یعنی کہ یکمش دے دیا کروں گا. تو یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے یزید کی معصیت کا. یعنی کہ یزید نے کھلے عام یہ کہہ دیا کہ جہاد چھوڑو، موسموں اور سفر کی سختیاں نہ جھیلو، یہ لو زر دولت اور اپنی بیوی یا محبوبہ کی آغوش میں جا کے پڑے رہو، اپنے محلات و مکانوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام کی زندگی گزارو. یہ جہاد وغیرہ یہ سب بکواس ہے. میں اپنے والد کی سنت پر نہیں چلوں گا، یہ سنت انہی کو مبارک، میرے والد جس سنت پر چلے، یعنی کہ سلطنت اسلامیہ کی وسعت، استحکام اور مجموعی بھلائی کے لیے، یہ سب چیزیں انہی کو مبارک ہو. میں اپنے والد کے نقش قدم پر قطن نہیں چلوں گا. تو یہ تھے وہ برے خیالات کہ جن کا مالک وہ بد فطرت، بد سیرت، بد اخلاق، بدبخت اور منحوس شخص یزید تھا، کہ اس نے اپنے والد کی بنائی مستحکم اور وسیع و عریض سلطنت پر 3 سال 7 ماہ حکومت کی اور 49 سال کی عمر میں 15 ربیع الاول سن 64 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ واقعہ کربلا کے محض 3 سال کے بعد اس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں کو قتل کر کے کھلی دشمنی لی تھی رسول کائنات اور خالق کائنات سے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی رسی کو کھینچ لیا اور اس کی عمر دراز نہ ہو سکی. محض 3 سال کے بعد 15 ربیع الاول سن 64 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے. لیکن یہ جو 3.5 سال کی اس کی جو حکومت ہے، 3 سال اور 7 ماہ کی جو حکومت ہے، جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بدترین دور ہے ملت اسلامیہ کا، کیونکہ اس نے ملت اسلامیہ پر ایسے ظلم و ستم ڈھائے کہ بیان سے باہر ہے. اس کی بد عملی اور بد سوچ کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو بری طریقے سے دھچکا پہنچا، اس کا وقار بری طرح سے مجروح ہوا، امت کا شرازہ بکھر گیا، گروہ پیدا ہو گئے، نئی جماعتیں بن گئیں، فتوحات رک گئی اور ملت اسلامیہ بری طرح انتشار کا شکار ہو گئی. احترام صحابہ، آل رسول اور صالحین میں نمایاں کمی آ گئی اور پھر غیروں کو یعنی کہ غیر مسلموں کو اسلام اور نظام اسلام کے خلاف انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا. اور آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے رسول کے نواسے کو تم لوگوں نے خود قتل کر دیا تھا. یہ وہ بدبختی تھی کہ جو یزید کی بدعمالی کی وجہ سے عالم اسلام کے حصے میں آئی اور واقعہ کربلا گرہتی دنیا تک
دامن اسلام پر ایک بدنما داغ کی صورت میں رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 اشخاص ہیں کہ جن پر میں لعنت کرتا ہوں، یعنی کہ 6 ایسے لوگ کہ جن پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی، اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان پر لعنت کی تو حق تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی۔ کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، یعنی کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف کرنے والا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دی۔ دوسرا ایسا شخص کہ جو تقدیر الہی کی تکذیب کرتا ہو، تقدیر الہی کو نہ مانتا ہو، اور تیسرا ایسا شخص کہ جو جبر اور تسلط سے کو حاصل کرے اور جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو اسے احترام اور اعزاز بخشے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو اسے دنیا بھر میں ذلیل کرے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بدبخت حاکم ہی کر سکتا ہے۔ چوتھا، حرم الہی کی حرمت کو پامال کرنے والا، اور پانچواں، رسول کائنات فرماتے ہیں کہ میری اطرت خونی رشتوں کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو حلال کر دینے والا، اور چھٹا، رسول کائنات فرماتے ہیں کہ میری سنت کو ترک کرنے والا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور حاکم نے اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کیا، اور اس حدیث کو مشکات شریف میں بھی باب الایمان بالقدر کی فصل ثانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کر کے اضافی طور پہ یہ لکھا ہے کہ اسی حدیث کو بحقی نے المدخل میں اور زرین نے بھی اپنی کتاب میں روایت کیا۔ اچھا، اب یہ 6 لعنتیں ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کسی شخص کے لیے یا علیحدہ علیحدہ کرائم کرنے والوں پر بھیجی۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ یزید تقدیر کا منکر تھا یا نہیں تھا، لیکن ان 6 میں سے 4 عیب اس میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ اس نے دھوس، دباؤ اور جبر اور زیادتی سے امت مسلمہ پر تسلط قائم کیا، اور اہل بیت نبی اور صحابہ اکرام کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک معزز ترین خلائق ہیں، ان کی توہین و تذلیل کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مفسدین اور شریر لوگ جنہوں نے حرمین شریفین پر چڑھائی کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے کنبے کے ساتھ بے دردی کے ساتھ قتل کیا، ایسے بد فطرت بد زمانہ لوگ یعنی کہ عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذی جوشن، مجرم بن عقبہ، حسین بن نمیر اور ایسے کئی ایک بدبخت اور خبیث لوگوں کو اور ظالم لوگوں کو اس نے بڑے بڑے عہدے دیے، اور یہ بد فطرت لوگ حاکم وقت یعنی کہ یزید کی نظروں میں بڑے معزز اور محترم تھے۔ دوسرا، اس نے حرم الہی کی حرمت کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں رکھا، یعنی کہ واقعہ حرہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ یزید کی معاشیت کھول کر واضح ہو سکے کہ یہ کتنا بد فطرت شخص تھا۔ اور پھر اطرت پیغمبر کی عزت کو خاتمہ ملایا، یعنی کہ سانحہ کربلا، اور تارک سنت تو وہ تھا ہی، یعنی کہ اس کی نمازیں وغیرہ اور اس کے عمل اور قول میں بڑا فرق تھا۔ سامعین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے چھوٹا سا کوشش بریک لیں گے۔ بریک سے واپس آنے کے بعد میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یزید کی معصیت کو مزید بے نقاب کریں گے آج کے پروگرام میں۔ کیراٹن سموتھ شیمپو، اس میں ہے آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین سے بنا۔